वेलकम बैक। पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास 1.25 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। अरकान की बड़ी तादाद ऐवान में मौजूद थी। पीटीआई अरकान ने शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन के शोर शराबे में कानून साजी की गई। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021, दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल 2023 की ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी के क़याम का बिल 2024 भी मंजूर हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बदकिस्मती से अपोजिशन की जानिब से कानून साजी की मुखालिफत नहीं की गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में पीका एक्ट में मुतनाज़े तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने काली पट्टियां बांध कर कवरेज की। पार्लियामेंट के बाहर भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज। पीटीआई अरकान भी सहाफ़ियों के एहतजाज में पहुंचे। पीटीआई अरकान ने सहाफ़ियों के एहतजाज में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में शिरकत की। अरकान ने पार्लियामेंट में एहतजाजी वॉक की। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। पीका अमीम आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ये दर हकीकत डिजिटल नेशन बर्बाद पाकिस्तान बिल है जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने काले कवानीन से ज़राए इब्लाग की आज़ादी सल्ब कर ली है। इन तरमीम का मकसद अपने सियाह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी पर वार किया। अब पीका एक्ट में तरमीम से आज़ादी सहाफ़त को भी सल्ब कर लिया। इक़्तिदार में के दवाम के लिए हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त को भी निगल लिया। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जाली हुकूमत में कोई भी ऐसा इदारा नहीं बचा जिसे तबाह न किया गया हो। ऐसी सख्त पाबंदियां बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी गईं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़े बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। PFUJ, PBA, CPNE, MN और APNS पर मुश्तमिल सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के हंगामी इजलास में अहम फैसले किए गए। शुरका ने कहा, वफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर मुतनाज़े बिल मंजूर करवाकर वादा खिलाफी की। मुतनाज़े बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसका मकसद इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना है। हुकूमत अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहती है तो सेनेट में मुतनाज़े बिल की मंजूरी मुअख्खर की जाए। बसूरत दीगर जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाजी लाहे अमल शुरू कर देगी। सेनेट में बिल पेश होने की सूरत में मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। मुजाहिरों में शिरकत के लिए वकला, इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों को भी मदऊ किया जाएगा। मुतनाज़े बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए वकला से मुशावरत तेज शुरू कर दी गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मौक़िफ़ का अदा किया कि सहाफ़ी तंजीमें किसी कानून के खिलाफ नहीं, लेकिन मुशावरत के बगैर की जाने वाली कानून साजी किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल हमारे लिए जिंदगी मौत का मामला है। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। सदर PFUG अफसल बट कहते हैं, हुकूमत ने वादा किया था मीडिया से मुतालिक कानून मुशावरत से लाएंगे। PTI दौर में पीका एक्ट के खिलाफ फरहतुल्लाह बाबर और मरियम औरंगजेब भी फरीक बनने की दरखास्त की थी। साथ ये वादा किया गया कि जब भी कोई मीडिया के मतलब लॉ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे उससे पहले आपके साथ मुशावरत करेंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट में पीका एक्ट के तहत लोग उठाए जा रहे थे तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस पार्टी की तरफ से फरहतुल्लाह बाबर, मुस्लिम लीग नून की जानब से मरियम औरंगजेब साहबा लेकर आई कि हम पीका एक्ट के खिलाफ पिटीशन में पार्टी बनना चाहते। जब हमने पार्लियामेंट के सामने कैंप लगाया, मौजूदा वजीर आज़म 2 दफा हमारे एहतजाजी कैंप में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 मरतबा आए। मौलाना अचक से 2 मरतबा आए। MQMI आज वही जमातें प्लज किया उस कैंप में। अगर अब हमारी गवर्नमेंट आई तो पीका समेत तमाम ब्लैक लॉज खत्म करेंगे। ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है। एहतजाजी तहरीक चलाने और कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया है। आज PFJ की मीटिंग में कुछ चीजें तय होंगी। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تحفظات کے باوجود مذاکرات کا حصہ بنے. ہم نے 2 مطالبات رکھے تھے. کمیشن کے لیے ٹائم دیا گیا مگر مقرر وقت میں کمیشن نہیں بنا جس سے ان کی نیت ظاہر ہوتی ہے. بڑے کھلے دل کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک نیکی کے ساتھ بیٹھے تھے, ڈسپائٹ آل ریزرویشن بیٹھے تھے, اور ہم نے ان کے لیے مذاکرات کے حد تک صرف 2 مطالبات رکھے تھے. اس پہ بھی عمل درآمد کرانا تھا اور ایک ٹائم فریم بھی دیا تھا, اور کمیشن کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایٹ لیسٹ 7 دن بھی بہت زیادہ ہے, وہ خان صاحب نے دیے تھے. 7 دن میں بھی پروگرس اگر آپ شو نہیں کرتے تو یہ آپ کی نیت ہے. کیا کمرے میں بیٹھ کر دیواروں سے بات کریں؟ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں مذاکرات ہم نے نہیں, انہوں نے ختم کیے. جب ایک طرف سے مذاکرات ختم ہو گئے تو کس سے بات کریں؟ مذاکرات بچوں کا کھیل نہیں کہ سڑک پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مذاکرات ختم. الٹیمیٹم کیا دینا تھا انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ وہ مذاکرات مزید نہیں کرنا چاہتے. ہم نے بھی مذاکرات اب ختم کر دیا. ہم نے ختم نہیں کیے. جب ایک طرف سے ختم ہو گئے ہیں تو ہم کس سے بات کریں؟ ہم اس کمرے میں بیٹھ کے دیواروں سے بات کریں. ایسے نہیں ہوتا ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جی کہ مذاکرات ختم ہو گئے. یہ کھیل تھوڑا ہی ہے بچوں کا کہ ایک دن آپ کہیں جی کہ ہم بات نہیں کرتے, دوسرے دن کہیں کہ اگر یہ ہو جائے. پھاٹک کھلتا ہے جیل کا, کوئی صاحب نکلتے ہیں اور اچانک ایک اعلان کر دیتے ہیں. نہ مذاکراتی کمیٹی کو پتا ہوتا ہے, ان کی کمیٹی کو پتا نہیں ہوتا. یہ جب بھاگ ڈور کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ہو اس سارے عمل کی, اور وہ مذاکرات کے کھیل سے یا مذاکرات کے جو آداب ہیں, جو کرینے ہیں, جو سلیقے ہیں, وہ کبھی ان کے نصاب کا حصہ نہیں رہے. اگر مگر سے نکلیں اور جو بات طے ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد آئیں, 28 تاریخ کو بیٹھے ہمارے ساتھ. بار بار ایک غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جی یہ 1 ہفتے کے اندر انہوں نے کہا تھا, 1 ہفتے کے اندر نہیں کہا. آپ 7 ورکنگ ڈیز کا بھی انتظار نہیں کر پائے. ان کے اس کھیل کا جس میں کوئی یقین نہیں ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتا. مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں ہے انہیں. وہ اپنے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں, جائیں, پھر اس کے نتائج. وہ جواب ان کے لیے تھا, وہ ہمارا جواب لینا نہیں, وہ پبلک کے لیے تو تھا نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 28 جنوری 2025 کو طلب کر لیا. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. جی اسپیکر ایاز صادق نے باضابطہ طور پر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ 28 جنوری کو دن 11:45 پہ طلب کیا ہے. ان کیمرہ اجلاس ہوگا یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. یہ چوتھا دور ہوگا جس میں حکومت باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 مطالبات تھے ان کا جواب تحریری طور پر جو ہے وہ دے گی. نوٹس اس حوالے سے جاری کر دیے گئے ہیں. جتنے بھی کمیٹی کے ارکان ہیں ان کو باضابطہ طور پر نوٹس کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہے وہ 28 جنوری کو. جی ٹھیک ہے اظہر فاروق, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر ہے کہ عمر ایوب کہتے ہیں 28 جنوری کے بلائے گئے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. تفصیلات کیا ہیں راشد حبیب سے جانتے ہیں, بتائیے راشد. جی میں تصحیح کر دوں, انہوں نے کہا ہے کہ شرکت نہیں کریں گے. میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مذاکرات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا, اور عرفان صدیقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے بائیکاٹ میں جلدی کی, جبکہ انہوں نے 7 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا اور آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا. اب اسپیکر نے 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے, تو کیا آپ اس میں شرکت کریں گے؟ تو عمر ایوب نے واضح طور پر کہا کہ وہ اس 28 جنوری کے مذاکرات کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. اگر کوئی اجلاس اسپیکر نے بلایا ہے تو حکومتی کمیٹی جا کے وہاں خود چائے پانی پی لے, کیونکہ حکومت ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. حکومت اگر صرف اتنا اعلان بھی کر دیتی کہ ہم کمیشن بنانے جا رہے ہیں, آئیں اس کے فیو پر اور اس کی کمپوزیشن پر بات کرتے ہیں, تو ہم پھر بھی آ جاتے. لیکن بانی پی ٹی آئی نے جیل سے واضح طور پر کہہ دیا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, اس لیے ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں, لہذا ہم اب کسی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. یہ کہنا تھا عمر ایوب صاحب. ٹھیک ہے راشد حبیب, اپڈیٹ کر رہے تھے آپ. حکومت مذاکراتی عمل میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. عمر ایوب کا کہنا ہے کہ 28 جنوری کو بلائے گئے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ویلکم بیک. سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا. توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی دائر کر دی. سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس جمال بندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا. بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عطر من اللہ, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں. انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت 27 جنوری کو دن 1 بجے ہوگی. پیپل
پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا. اجلاس کا مقام پھر تبدیل کر دیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس سپہر 3 بجے زرداری ہاؤس میں ہوگا. گزشتہ شب اجلاس کا مقام زرداری ہاؤس سے تبدیل کر کے ایوان صدر رکھا گیا تھا. اجلاس میں مسلم لیگ نون سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی. پی پی ذرائع نے بتایا سی حکومتی کارکردگی اور پالیسیوں پر غور کرے گی. نون لیگ سے جاری مذاکرات اور پیش رفت پر بات ہوگی. پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عدم عمل درآمد زیر غور آئے گا. وفاق اور پنجاب حکومت میں شمولیت کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اپر کرم کے لیے ادویات کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 1,500 کلو دوائیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پاڑا چنار بھیجی جا رہی ہیں. امدادی سرگرمیوں سے متعلق معاملات کا معائنہ خود کر رہا ہوں. کرم میں ضرورت کے مطابق تمام اشیاء جلد فراہم کی جا رہی ہیں. تمام دوائیں ایم ایس پاڑا چنار کے حوالے کی جائیں گی. زمینی رابطہ بحال ہونے تک وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر سے ادویات فراہم کی جائیں گی. مختلف دہشت گرد تنظیموں کو چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے اہم کمانڈر نجیب اللہ کا کہنا ہے دہشت گرد کمانڈر اور ان کے بچے بیرون ملک عیش کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ پہاڑوں میں لڑنے والوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ کا کہنا ہے پڑوسی ملک کے ہینڈلرز کے عزائم دیکھ کر آنکھوں سے آزادی کی پٹی کھل گئی. میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے. اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا. ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں جو ہمیں استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم پورا کر رہے ہیں. اس نقطے سے میری واپسی کا سفر شروع ہوا. تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے اس وقت بیرون ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک عام سولجر جو اس وقت پہاڑوں میں لڑ رہا ہے اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. بلوچ مسلح تحریک ایک گینگوار کی شکل اختیار کر چکی ہے. جس BLA اور UBA کے لڑائی میں مرتا کون ہے؟ ایک عام سولجر. تنظیم میں سینئر اور جونیئر ساتھی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور گینگوار کی طرز پر ان کو مارا جا رہا ہے. لمبی لسٹ ہے جو اپنے ہی سربراہ نے مارے ہیں. نارتھ کراچی میں اسکول ٹیچر کے قتل کا معاملہ مبینہ ٹارگٹ کلنگ کا نکلا. قتل کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ کرائم سین پر SHO اجمیر نگری کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ. ان سے مزید جانتے ہیں. جی نذیر. آپ بالکل دیکھیں میں اس وقت نارتھ کراچی کے علاقے میں موجود ہوں جہاں ایک اسکول کے بعد ایک شخص کو 2 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. اس وقت SHO اجمیر نگری سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شخص پہلے ہی سے موجود تھا جس نے اشارہ کیا پھر اسے ہیڈ شاٹ کیا گیا. اس کی شناخت خان مائل کے نام سے ہوئی ہے. ہی از بیسکلی فرام نارتھ وزیرستان. کچھ پہلے بھی اسے دھمکیاں آ رہی تھی. پرسنل اینیمیٹی جو ہے نا اس سے ظاہر ہو رہی ہے. ہیڈ شاٹ ڈائریکٹ ایک جو ہے سر میں لگی ہے اور ایک گردن کے پاس. پسٹل اس میں یوز ہوا ہے. ابتدائی طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ واقعہ دشمنی کی بنیاد پر پیش آیا اور اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے. جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وفاقی حکومت گزشتہ 3 سال میں کراچی سے وصول کردہ ٹیکس کا ریکارڈ پیش کرے. ٹیکس ڈیوٹی کی رقم اور اس کی ڈالر میں مالیت کا بتایا جائے وفاق کی جانب سے ٹیکس وصولی میں کراچی کا کتنا فیصد حصہ بنتا ہے. عدالت نے صوبائی حکومت سے بھی 3 سال کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. کراچی کے پارکس اور میدانوں کی بحالی کے لیے سامان خریداری کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے منصوبے کے لیے عالمی فنڈنگ پر انحصار کیے جانے پر حیرانی کا اظہار کر دیا. عدالت نے ریمارکس دیے کراچی صوبائی اور وفاقی ٹیکس میں سب سے زیادہ حصہ دیتا ہے. بتایا جائے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے. وکیل نے بتایا تمام خریداری شفاف طریقے سے کی گئی ہے. سامان کی خریداری عالمی پروکیورمنٹ کے ضوابط کے تحت کی جاتی ہے. منصوبے کے لیے ورلڈ بینک کی فنڈنگ موصول ہوئی ہے جس پر عدالت نے کہا پارکس اور میدانوں کی بہتری کے لیے عالمی فنڈنگ پر انحصار کرنا حیران کن ہے. لاہور ہائی کورٹ کا پانی کی سنگین کمی پر PDMA کی کارکردگی پر ناراضی کا اظہار. PDMA سے پانی کی کمی پر رپورٹ طلب کر لی. جسٹس شاہد کریم نے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کیس میں ریمارکس دیے کہ ہر کام عدالت نہیں کرنا ہے تو اس محکمے کو بند کر دیا جائے. پانی کے تحفظ کے لیے حکومت کو اقدامات اور مستقل پالیسی بنانی چاہیے. اس سال بھی برف باری کا نہ ہونا الارمنگ ہے. حکومت کو فوری واٹر ایمرجنسی لگانی چاہیے. پائپ کے ذریعے پانی کا ضیاع روکنا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی پائپ سے صحن دھویا جاتا ہے. زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے. حکومت کی طرف سے اقدامات لیے جانے چاہیے. ممبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا کار شو رومز کا بھی مسئلہ ہے. وہاں روزانہ گاڑیاں دھلتی ہیں.
عدالت نے ریمارکس دیے کہ کار شورومز بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، ان کا ٹیرف بڑھائیں۔ واسا کے وکیل نے بتایا واٹر میٹرز پر کام کر رہے ہیں، پہلے کمرشل عمارتوں میں پھر نجی سطح پر واٹر میٹر لگیں گے۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ عارضی طور پر معطل کر دیا۔ عدالت کا کہنا تھا پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا گیا۔ آئی سی سی کی سال کی بہترین ٹیم میں 3 پاکستانی کرکٹرز شامل ہیں۔ سائم ایوب، شاہین آفریدی اور حارث رؤوف کو ٹیم آف دی ایئر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سال 2024 میں سائم نے 9 میچوں میں 515 رنز بنائے، 3 سینچریاں اور 1 نصف سینچری سکور کی۔ شاہین آفریدی نے 6 میچز میں 15 اور حارث رؤوف نے 8 میچوں میں 13 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف کی سفیدی چھائی ہے۔ درجہ حرارت بدستور نقطہ انجماد سے نیچے ہے۔ بلوچستان میں بھی بارش اور برف باری کے بعد خون جما دینے والی سردی ہے۔ پارا -12 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام، گوپس اور استور میں -9 تک گر گیا۔ کالات -8، سکردو -6، ہنزا اور کوئٹہ -4۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔